فغيرهم إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. May Allah subhanahu wa ta'ala give you more sustenance. May Allah subhanahu wa ta'ala shower His mercies, His bounties, and more wisdom and more knowledge upon all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala hasten the arrival of our Imam Zaman Ajalallah. اللهم صل على محمد وآل محمد. This short and small verse I have recited in front of you, that is from Surah Balad, chapter number 90 and verse number 4. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. بے شک اللہ نے انسان کو کبد یعنی سختی میں یا مشکل حالات میں رہنے والا پیدا کیا ہے. Verily Allah subhanahu wa ta'ala has made human being to live in calamities or to live in difficulties or to face the problems or to live in stressful conditions. So if mankind or people, they are facing different kind of difficulties or problems, so according to their chemistry, according to their physique, according to their nature, they can face, they can tolerate whatever we are facing. Like Allah subhanahu wa ta'ala is never sending a guest to anyone until and unless He has provided him something to offer the guest. So whenever a guest is knocking the door or coming in the place of someone, it means Allah has provided His sustenance before time. Then He has sent someone. If the people, they don't have capability to face anything, so then there is no responsibility for them. For example, those people who are mentally retarded, those people who are not well mentally, so this salat or fasting or hajj is not wajib upon him. Until and unless the people are not mature, not baligh, not aqil, so there are no wajibat upon him. So the responsibilities comes when first of all Allah subhanahu wa ta'ala has provided the capability. When people, they are mentally able to understand, when people physically they are able to do something, then Allah is making something wajib and obligatory to the people to do something.
So this is according to the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. So likewise in this verse, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ. O the people, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has provided in the form of your body and soul, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with the heart and brain. So you have a lot of capabilities. Even if the people in front of them there are mountains and stones, still people, they have the capability to make their way. How to go or how to cross or how to fly over the mountain. So everything Allah subhanahu wa ta'ala has provided. If we explore ourselves, the elements we have been made, all elements Allah subhanahu wa ta'ala has already provided in the land, in the earth, in the soil. So all of our elements, we have been made from water and the soil. And our elements can be extracted from the soil as well. So everything is there. And anything we need to move forward, anything we need to go on Mi'raj, anything we need to fly in the heavens and skies, or anything we need to visit the different planets and different galaxies, anything we need, that has been provided to us already. Then what is required? Something that is required, that is effort. When the people learn in Islam, talabul ilm farida, getting knowledge, improving knowledge, having friendship with knowledge by birth till death. This is wajib for Muslimin. So what we need the knowledge. Second thing, we need to develop the skills. We need to develop technology. We need to develop those means, or we need to choose those means which are necessary for us to move forward. When we say Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mean our journey has begun from Allah and our journey will end to the Allah. So we are moving on a way that begins with Allah, that ends with Allah. Our beginning and our end, everything should be for Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah has provided us, Allah has subhanahu wa ta'ala has given us this body, this soul, and at the same time He has provided us all means which are necessary for our development and progress. For example, when we are born, so we are just few pounds, we are just few kilos. At that time we are unable to talk, we are unable to walk, even we are unable to say we need something to eat. But even at that stage, Allah subhanahu wa ta'ala has provided everything that is necessary for the life of an infant. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So everything is there. So what is our responsibility? We need to pick up. We need to choose those things which are necessary for us, which are required for some project, for some destiny. If in this pick and choose we are careful, we have the knowledge, we are careful, we are not greedy when we are picking and choosing the different things, then we are successful. But when we are picking and choosing different things, and at that time we are not careful, we don't care of the rights of other people, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So if we don't consider the rights of other people, the duties of other people, the shares of other people, and whatever is available, we are picking and choosing for ourselves, then we are greedy. And whenever we are greedy, at that time we must face some problems. Those problems maybe we have to face physically, maybe spiritually, maybe in the community, maybe in the country. So there could be different problems in this world and in the grave and at the day of judgment. So what we need, Allah subhanahu wa ta'ala has
given us capability and provided the different means what are necessary for our life, for our development and progress. But at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala had introduced some limitations for us. What is haram, what is halal, what is wajib, what is haram, what is mustahab, what is makruh, what is legalized for us to use, what is illegal for us, what is needed for me and what is needed for other people. So if we know all these things with all knowledge, with all care, we are moving forward, inshallah, we will be successful here and hereafter. But we must keep in our mind, as Allah subhanahu wa ta'ala said, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. This life is not stage of flowers. This life is not very easy. Allah subhanahu wa ta'ala has provided us the body and soul that can face and challenge different difficulties. If Allah subhanahu wa ta'ala, who has provided everything around us, if it was necessary and it was according to the maslahat of Allah subhanahu wa ta'ala, then as Allah subhanahu wa ta'ala was giving man wa salwa to the Bani Israel, likewise Allah subhanahu wa ta'ala can give everybody else. But Allah subhanahu wa ta'ala has made us in a way that we have to work, we have to learn. Everything is not granted. Although Allah subhanahu wa ta'ala has provided everything around us, but everything is not God gifted, not granted. Why? Because this word of action, this word is word of efforts, this word is word of obligations, this word is word of rules. Anyone who will follow his obligations and follow the rules, and when he will die on Iman, afterward he will be granted whatever he has done. And anyone who will be lazy, anyone who will not put effort in this word, anyone who will not get the benefits of capability Allah subhanahu wa ta'ala has provided someone, so that person will be unsuccessful. He will be failed here and hereafter. So if we are going to challenge the people, we are going to challenge the world, if we are going to challenge the resources, this is what is needed. We have to challenge, we have to come forward, we have to put effort, we have to plan, we have to move forward, and then everything will welcome to you. But if we are lazy, if we are sleeping, if we are not planning to learn, if we are not getting educated, if we are not going toward the latest technology, if we are not going to learn the skills, then we Muslims will be always backward. We Muslims all will be dependent. We Muslims all will be like beggars. We Muslims always will be like slaves, and people will rule over us. Allah subhanahu wa ta'ala has provided us the best of the messenger in the form of Hazrat Muhammad Mustafa. The book he has provided us, that is the best of the book. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Oh, the people strive for knowledge, strive for nur, strive for skills. And then with the Imam of the time, in the form of Imam al-Zaman so everything is around us. But at the same time, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala is not making anything obligatory until and unless Allah is giving us the capability. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us resources. So everything is there. But what we need, as Allah said, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَرٍ. Oh, the man, everything is around you, but now it is your time. It is your time. It is your time and your turn to come forward, to work, to put the efforts and get benefit for yourself and provide benefits to the mankind who are living around you. So inshallah, when everything is around us, like dua of namaz-e-asr, Allah, don't give me one of the sentence, Allah, don't give me that knowledge that is not
profitable for me, or that is not beneficial for me. Mean, knowledge can be good and knowledge can be bad. Weapon can be good or can be bad. Technology can be good or bad. It depends on the people who are using. We all need, physically, we all need food. But the same food, if we explore, analyze, 99.9% diseases the people are facing, these diseases are from the food. The food we are using. The food, sometimes the food we are not using, we are becoming ill. Sometimes the food we are using more, or sometimes the food that is not necessary for our body we are using. So, in one way or other way, the disease is 99.9% we are having, the human being we are having. So these diseases are due to the use of food. So Allah subhanahu wa ta'ala has provided all type of foods, but at the same time Allah has told us what is halal, what is haram. So majority of the foods are halal, some of the foods are haram. Likewise drinks, majority are halal, some are haram. So anything that is haram we should not use. Why? This is not only Sharia. Those foods or drinks which are haram actually are harmful for our body, are harmful for our soul, are harmful for our iman. So Allah subhanahu wa ta'ala, when has told us our limits of uses, that is for our benefit. If we are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, then alhamdulillah we will be healthy. And at the same time, we will be perfect in our iman. But if we will not follow Allah subhanahu wa ta'ala, at that time we will be loser here, and we will be loser at the day of judgment. So the food, different kinds of food which are available here, the drinks which are available, we need to use carefully. First of all, anything that is halal we have to use. Secondly, many things which are halal, maybe we are not owner. When we are not owner, still using without permission, without payment, that food or that drink is haram for me. So that will not be beneficial for my body and soul and iman. And those food or drinks which are halal, I have bought, and if I am using more than the need, then maybe again I will face the problems. I will become sick. So what we need, the different blessings and bounties and ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala which are around us, we need to be careful. We need to use whatever is necessary, whatever is required. We should not use less, we should not use more. And if we are careful and we have taught ourselves how to control the eyes, how to control our words, how to control our ears, how to control our hands. And the important thing is how to control the thought. Because all of our body and all of our organs are under control of our thought. This is important to control the thought. And when we are able to control our thought, inshallah, in the use of different things, different commodities which are around us, then we will be able to control. Actually, the topic I prepared for today, that was about obesity. And that was about how to use and what to use and what not to use and how much we have to do it. But time is going to finish, inshallah. This topic we will carry on next week. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal as inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma laka al-hamd badi' as-samawati wal-ard wal jalal wal ikram Rabb al-arbab wa ilaha kulli ma'luh wa khaliqa kulli makhluq wa waritha kulli shay laysa kamithlihi shay wa huwa bi kulli shay'in muhit.
أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم والمتكرم العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى حسن بن علي وعلى الخلف القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل اللهم اجعلنا ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع، اني اليك من الراغبين، واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقيه عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمره ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أوصيكم بتقوى الله ونظم عمركم. Respected brothers, this beautiful advice of our first Imam for all of us. O the people, your destiny, your target is to achieve the level of taqwa. And that could not be achieved until and unless we are following the true rules of Islam. ہم سب اپنے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ اور محبین میں سے ہیں، اور اس امام اس مولا کا لقب امام المتقین ہے. یعنی جب تک ہم صحیح معنی میں اپنے آپ کو متقی نہیں بنائیں گے تب تک نہیں کہہ سکتے کہ امام المتقین ہمارا امام ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا. یعنی آگے آگے امام ہوں گے اور پیچھے ان کے ماننے والے اور ان کے پیروکار، ان کے شیعہ، ان کے اصحاب ہوں گے. ظاہر ہے کہ امام المتقین کے پیچھے وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امام المتقین کے پیچھے روز محشر اس صف میں ہوں، اس لائن میں ہوں، تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ اپنے آپ کو تقوی کے راستے پر گامزن کریں. اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے ہمارے دل میں ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے اتنا ضرور ہونا چاہیے، اے اللہ جو کچھ میں بات کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، وہ تیری محبت کے لیے، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور ہر کام کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، کیا میرا اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اور اگر تھوڑا سا بھی انسان کو شک و شبہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو اس کام کرنے سے روک دیں. اور انشاءاللہ اگر اسی سادہ سے اس اصول پہ ہم کام کریں تو پروردگار یقیناً ہمیں متقین میں انشاءاللہ شمار کرے گا، اور روز محشر بھی امام المتقین کے پیچھے ہمیں موقع دے گا، ہمیں فرصت دے گا، ہمیں جگہ دے گا، تاکہ جہاں علی علیہ السلام ہوں وہاں ان کے شیعوں کے ساتھ ہمارا بھی شمار ہو. صلوات. یہ جو بات کی ہے کہ ہر کام سے پہلے انسان کو سوچے، تو یہ زیادہ تر چیز انسان کے ذہن سے اور انسان کے دل سے مربوط ہے. اکیلا انسان ہے جب کچھ کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اکیلا انسان ہے، دوسروں کو نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے.
کس چیز کی پلاننگ کر رہا ہے؟ یا انسان جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے؟ تو یہ ایک مرحلہ ہے تقوی کا. لیکن اسلام ظاہر اور باطن دونوں کا دین ہے. اسلام کہتا ہے تمہارا دل بھی خدا کے لیے خالص ہو، تمہارا ظاہر بھی خدا کے لیے خالص ہو، تمہارا دل بھی ویسا پاک ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، اور تمہارا ظاہر بھی ویسا پاک ہو جیسے اللہ چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے. تمہارا دل نورانی ہے، تمہارا دل پاک ہے، تمہارا دل خالص ہے، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہے. اللہ جانتا ہے، لیکن لوگ تو تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں. لوگ تو تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں. اگر تمہارا ظاہر اسلامی نہیں ہے، اگر تمہارا ظاہر پاک نہیں ہے، اگر تمہارا ظاہر خالص نہیں ہے، تو پھر معاشرہ کبھی نہیں بدلے گا. معاشرہ لوگوں کو دیکھ کے بدلتا ہے. معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ لوگ مثلا بچے ہوتے ہیں جو کچھ، مثلا بچوں کو کون سی زبان آتی ہے؟ یہ زبان جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ ظاہر ہے. جو کچھ باطن ہے وہ سوچ ہے ہماری. جب ہم بولتے ہیں یہ ظاہر ہے. اب ظاہر میں جو زبان انسان تکلم کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ ظاہر، اسی ظاہر کو ہمارے بچے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ماں باپ کی زبان ہوتی ہے وہی بچوں کی زبان ہوتی ہے. جیسے ماں باپ حرکات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ویسے بچے کرتے ہیں. اسی طرح پھر آگے یہی بچے، یہی بڑے جب معاشرے میں ہوتے ہیں، جو کچھ ٹیچر جیسے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ویسے ہی بچے سیکھتے ہیں. پھر مسجد میں جیسے انسان دوسروں کو دیکھتا ہے ویسے ہی سیکھتا ہے. تو انسان ایک سوشل اینیمل ہے. انسان لوگوں سے سیکھتا ہے، اور لوگوں سے وہی کچھ سیکھتا ہے جو انسان آبزرو کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے. اب اگر ایک مسلمان دل سے تو بہت ہی پاک اور طاہر اور متقی انسان ہے، خدا جانتا ہے، لیکن اس مومن سے اگر معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اگر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی، اگر معاشرہ نہیں سنور رہا، اگر معاشرے کے اندر تبدیلی اور انقلاب نہیں آتا، تو پھر اللہ کہتا ہے، حتیٰ کہ ایک مثال بھی ہے کہ ایک قوم میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کے، بہت لوگ گناہ کرتے تھے، کہ جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو، الٹ دو. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ مسلسل اللہ کی عبادت کیے جا رہے ہیں. جبرائیل واپس لوٹے، کہا یا اللہ، جس بستی کو تباہ کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے وہاں تو اتنا نیک آدمی بھی ایک بیٹھا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کیسے اس بستی کو تباہ و برباد کر دوں؟ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، جہاں اور لوگ گناہ گار ہیں ان کی وجہ سے وہ تباہ ہو رہے ہیں، تو اس نیک کی وجہ سے بھی وہ تباہ ہو رہے ہیں. اس نیک آدمی نے اپنے آپ کو بچاتا رہا، لیکن اس نے لوگوں کو تبلیغ نہیں کی، وصیت نہیں کی، نصیحت نہیں کی، لوگوں کے اندر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا. تو وہ جب کوئی شخص خود غرض ہو تو اللہ کو وہ شخص بھی پیارا نہیں ہوتا. خود کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی محبت ہوتی ہے. بس میرا نفس یہ کہتا ہے، میرا دل یہی کرتا ہے، میں وہی کروں گا. اللہ کچھ اور کہتا رہے، رسول کچھ اور کہتا رہے، قرآن کچھ اور کہتا رہے، امام زمان علیہ السلام کچھ اور کہتا رہے، ہم کسی کو نہیں سنیں گے. سنیں گے وہ بات جو ہمارا نفس کہہ رہا ہے، جو نفس ہمارا جتنا مجبور کر رہے ہیں ہم اسی بات کو سنتے رہیں گے. اگر انسان اسی طرح اپنے نفس کو سنتا رہا تو نفس کا غلام ہوگا. اور جس آدمی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اور امام کی غلامی نہیں کی، اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں پایا. جو اپنے نفس کا غلام ہے، قبر میں بھی وہی ہوگا، حشر میں بھی وہی ہوگا. اس کا نفس ہی آئے گا اور اس کو دوزخ میں لے جائے گا. ہاں، جس شخص نے اپنے نفس کو مارا اور اللہ کے رسول اور کتاب خدا اور امام وقت کی جس نے پیروی کی، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. لیکن عزیزان گرامی، بات وہی ہے کہ جہاں ہم اپنے اندر کو پاک کریں، وہاں اپنے ظاہر کو بھی ویسے بنائیں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے رسول اللہ چاہتے ہیں، جیسے کربلا والے چاہتے ہیں، جیسے امام علیہ السلام چاہتے ہیں. اب مثلا دیکھیے، ہمارے یقین کیجئے ہمارے دل کتنے اہل بیت اور کربلا اور امام حسین اور ان بیویوں کے ساتھ اور ان کے مصائب پر روتے ہیں. جو ہی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کی بات ہو کہ ظلم کے ساتھ وہ چادر اتاری گئی تو ہم رو پڑتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی بیویاں خود اپنے
سر سے چادر اتار کر بے حجاب ہو کر باہر نکلتی ہیں، وہی مرد جو حضرت زینب کی چادر پر رو رہے ہوتے ہیں، وہی مرد خود اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو کہتے ہیں کہ حجاب نہیں کرو. یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف اگر یزید اور یزیدی لوگ وہی کام کریں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے اور وہ ظالم ہے، اگر ہم خود کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. اب کیا ہے، بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ حجاب تو دل کا حجاب ہوتا ہے، باہر کا کون سا حجاب ہوتا ہے؟ وہ اللہ جو خالق ہے، جو انسان کو بنانے والا ہے، جس نے دین دیا ہے، جس نے ہدایت کی ہے، جب وہ اللہ کہتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ مثلا فروٹس کو دیکھیے، جتنے بھی فروٹس ہیں ان تمام فروٹس کے اوپر اللہ نے ایک حجاب رکھا ہے. اورنج کا ایک حجاب ہے، ایپل کا ایک حجاب ہے، بنانا کا ایک حجاب ہے، خربوزے کا حجاب ہے، تربوز کا حجاب ہے، لیکن مختلف رنگ ہیں. کوئی موٹا حجاب ہے، کوئی پتلا حجاب ہے، کوئی گرین کلر کا ہے، کوئی اورنج کلر کا ہے، کوئی ریڈ کلر کا ہے. کسی کے بہت ہی ہارڈ کورنگ ہوتی ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہارڈ کورنگ ہوتی ہے، اتنا اس کا موٹا حجاب ہوتا ہے. جو چیز لیس والی ہوتی ہے اس کا کم حجاب ہوتا ہے. اگر یہ حجاب نہ ہو، اگر اورنج جو ہے وہ بغیر سکن کے ہو تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. اگر ایپل کی سکن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر خربوزے کے مثلا باہر والی کورنگ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کوئی کھا سکے گا؟ نہیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز محفوظ رہے اور لوگ اس سے استفادہ کریں اور اس کو اپنی جو اس کی ماہیت ہے، اپنی جو اس کی کیمسٹری ہے، اس کو محفوظ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو اس کی کورنگ بنائی ہے وہ کورنگ محفوظ رہے. حتیٰ کہ درختوں میں جا کے تجربہ کر لیں، درخت کی جو ٹریز کی یا سٹیم کی یا برانچز کے اوپر ایک سکن ہوتی ہے. اگر آپ جا کے سکن کو ریموو کر دیں 8 انچ 5 انچ 10 انچ، اس کے بعد دیکھیں گے تھوڑے عرصے کے بعد درخت خشک ہو جائے گا. یعنی زندگی کا دار و مدار، لائف کا دار و مدار، ایمان کا دار و مدار اس آؤٹر سکن پر ہے. اگر وہ ہٹ جائے تو اندر سب کچھ، لائف ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہر چیز پر حجاب رکھا ہے. جب تک یہ حجاب رہتا ہے تب تک اس چیز کی ویلیو برقرار رہتی ہے، اس کی لائف برقرار رہتی ہے اور اس کی قدر و قیمت اور ایمان برقرار رہتا ہے. جب یہ حجاب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا ہے. تو اس لیے عزیزان گرامی، جو چیز اللہ نے فطرت میں بنائی ہے وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اب وہ خالق بہتر مصلحت جانتا ہے. اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حجاب کیوں واجب ہوا ہے تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے حکم دیا ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے، اس نے حکم دیا ہے. مسلمان ہونے کے حوالے سے کوئی چوہ چرا کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے کہا جو کچھ میں نے بنایا ہے حلال ہے، کھاتے رہو. شراب حرام ہے، نہیں پیو. پورک حرام ہے، نہیں کھاؤ. کیا تو انسان اگر نہیں کھائے گا تو کیا اس کا وجود ختم ہو جائے گا؟ یہ تو بات ہے ایمان کی، محبت کی، عشق کی، کہ جو انسان اللہ کو مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے اللہ تو نے حکم دے دیا، میں اب تجھے فالو کروں گا. اسی طرح حجاب کے حوالے سے ہے، ہماری غیرت کے حوالے سے ہے. اور پھر صرف عورتوں کے لیے حجاب نہیں ہے. اللہ نے ایک مقام پر قرآن میں حجاب مرد اور عورت دونوں کے لیے قرار دیے، اور وہ حجاب ہے آنکھوں کا حجاب. نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ فساد کی بنیاد ہی یہ ونڈوز ہیں. انسان دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کے عقل میں جا کے انسان کی پھر سوچ فاسد ہوتی ہے. سوچ فاسد ہوتی تو پورا جسم اور روح اور انسان کے اعمال اور ایمان فاسد ہوتے ہیں. تو یہ حجاب جو آنکھوں کا حجاب ہے، جو نظر کا حجاب ہے، یہ مرد کے لیے واجب ہے، عورت کے لیے بھی واجب ہے، دونوں کے لیے برابر ہے. مرد کا دوسرا حجاب اللہ نے اس ریش کی صورت میں رکھا ہے. حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں کہ اگر پاکستان میں لوگ داڑھی رکھ کے گناہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم صوفی ہو کے داڑھی رکھ کے گناہ کر رہے ہو. یعنی یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہو کے کوئی گناہ کر رہا ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمان کے انسان کے اسلام سے بھی بڑھ کر ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ حجاب آ جاتا ہے تو اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہو جاتی ہیں اور انسان کو پھر
کہا جاتا ہے انسان کہ تو نے یہ حجاب رکھا ہوا ہے تقوی کا، یہ بھرم رکھا ہوا ہے تو نے اسلام کا اور اپنے ایمان کا، تو اب اس کا کچھ عمل بھی کر، اس کا لحاظ بھی کر۔ تو یہ مرد کے لیے حجاب ہے، اسی طرح عورت کے لیے حجاب ہے۔ اگرچہ رنگ مختلف ہوتے ہیں، سٹائل مختلف ہوتا ہے، لیکن حجاب ہر چیز میں اللہ نے رکھا ہے، اور یہ حجاب جب تک رہے گا تب تک ویلیو رہے گی، تب تک ایمان رہے گا، تب تک قدر و قیمت رہے گی۔ جس وقت یہ حجاب ہٹ جاتا ہے، فروٹ فاسد ہو جاتے ہیں، ان سپائل ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں کھاتا ہے، ان کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت جو حجاب نہیں کرتے، جو کہ واجب ہے اور ظاہر ہے، حجاب ظاہر کی بات ہے، باطن کی بات نہیں ہے، باطن کی بات تقویٰ ہے، پہلے ہو گئی۔ حجاب ظاہر کی بات ہے، مرد کے لیے بھی حجاب ہے، عورت کے لیے بھی حجاب ہے، لیکن وہ مرد اور وہ عورت جو حجاب نہیں کرتے، جو حجاب نہیں کرتے، وہ فاسد ہو جاتے ہیں، ان کو فرشتے بھی دھکے مارتے ہیں، ان کو ان کا امام بھی دھکے مارتا ہے، اور ان کو روز محشر بھی جہنم کے اندر دھکے مار کر پھینک دیا جائے گا، اور اللہ کہے گا میں خود جمیل ہوں، میں خود جمال کو پسند کرتا ہوں، میری حکمت کے مطابق اے انسان تیرا جمال، تیری بیوٹی، تیری خوبصورتی، تیری زینت تیری داڑھی میں تھی، تیرے حجاب میں تھی۔ یہ اللہ جو جمیل ہے، جو جمال کو پسند کرتا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اگر اللہ یہی داڑھی ہمیں نہ دے تو ہم اسے عیب سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ دیتا ہے اور ہم اس کو ہر روز شیو کر کے فخر سمجھتے ہیں، خوبصورتی کا معیار سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اگر نہیں دیتا تو پھر عیب کیوں سمجھتے ہو؟ جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، آپ بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ خود بھی عیب سمجھتے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، لیکن اللہ جب دے دیتا ہے تو ہم اس حجاب کو ہٹا کر اپنے آپ کو سپوائل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ گفتگو بھی ہے، یہ ہمارا ظاہر ہے، ہمارے گفتگو میں الفاظ چن کر استعمال کرنے چاہیے، کسی شخص کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی الفاظ ہے جو انسان کا ظاہر ہے، یہی اخلاق ہے جو انسان کا ظاہر ہے۔ تو اسلام ظاہر اور باطن دونوں چیزوں پر توجہ دیتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اندر کیا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمام انسانوں کی بہتری ہو، تمام انسان اسلام کے راستے پر آ جائیں، تمام انسان مسلمان اور مومن بن جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، مثلا امام حسین علیہ السلام بار بار کیوں کہہ رہے تھے ہر من ناصر ینصرنا، اس لیے مولا یہ آواز سب تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اب دیکھیے کہ نفسیاتی طور پہ امام حسین علیہ السلام نے یہ وصیت کی ہے، میرے شیعوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا یا جب بھی کسی مسافر کو دیکھنا، کسی غریب کو دیکھنا تو اپنے امام کو یاد کرنا، جب کوئی ٹھنڈا پانی پیے تو اپنے امام کو یاد کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان ظاہری چیزوں کو جب بھی وہ کرو، اپنے امام سے متمسک رہو، اپنے امام سے تعلق قائم رکھو، اور امام کی فریاد آخری شخص تک، قیامت تک پہنچے۔ اور یہ کیسے پہنچے گی؟ جب ہم پڑھیں گے، جب ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، جب ہم ایک صالح اور نیک معاشرہ بنائیں گے۔ نیک اکیلا شخص کبھی بھی اکیلا نیک نہیں رہ سکتا جب تک معاشرہ اور سسٹم اور نظام صالح اور نیک نہ ہو، اور اس سسٹم اور نظام کی قیادت نیک اور صالح لوگوں کے پاس نہ ہو۔ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو واجبات کی طرف بلائیں۔ اگر لوگ نماز جمعہ پر نہیں آتے تو ان کو کھینچ کر لے آئیں۔ حتیٰ کہ رسول پاک فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے وہ لوگ جو نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتے میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اور ہم لوگ نماز جماعت تو کیا نماز جمعہ میں نہیں آتے، وہ نماز جمعہ کے جس کو 3 جمعہ جان بوجھ کر انسان چھوڑ دے مسلمان نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ صرف ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر شخص جہاں اپنے دوست، رشتہ دار، بہن بھائی، رشتہ دار، بچے، جہاں تک اس کا اثر ہے اس کو بات کرے، اس کو ساتھ لے کر آئے۔ اس لیے کہ ہم نے ایک نیک اور صالح معاشرہ بنانا ہے، ہم نے لوگوں کو تبدیل کرنا ہے۔ نماز جمعہ مظہر ہے اس چیز کا کہ جو ظاہر ہے، نماز شب ہے باطن۔
اکیلے اللہ اور بندے کے درمیان وہ نماز شب ہے جو گھروں میں اور تاریکی میں پڑھنی چاہیے. نماز جمعہ ہے، مظہر ہے، ظاہر ہے، جو لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ مومنین کی، اسلام کی اور ایمان والوں کی عظمت کتنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.